अर्श के बड़े बड़े फरिश्ते उस बंदे को झुक कर सलाम करते हैं जो फजर की नमाज के बाद कुरान की इस सूरत की तिलावत करता है। फजर के वक्त ये सूरत पढ़ने वाला अल्लाह का दोस्त कहलाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपने कभी सोचा है कि फजर की नमाज के बाद जब दुनिया सो रही होती है तो अल्लाह के अर्श के फरिश्ते किसकी तिलावत सुनने के लिए जाते हैं? क्या आप जानते हैं वो सूरत कौन सी है जिसकी तिलावत करने वाले को फरिश्ते सलाम करते हैं? ये वीडियो आज आपको बताएगी वो कौन सी सूरत है जो फजर के वक्त पढ़ने वाले को अल्लाह का दोस्त बना देती है। नाज़रीन, फजर की नमाज दिन की पहली नमाज है और अल्लाह के करीब जाने का बेहतरीन वक्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज में दिन और रात के फरिश्ते जमा होते हैं। ये वो वक्त है जब अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं और फरिश्ते हमारे ईमान का मुशाहदा करते हैं। तो कुरान की तिलावत को खास तौर पर फजर का वक्त अल्लाह के जिक्र का बेहतरीन जरिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, बेशक फजर का कुरान जो मशहूर है कि जब कोई बंदा फजर के वक्त कुरान की तिलावत करता है तो अल्लाह के अर्श के फरिश्ते उसकी तिलावत सुनते हैं और उस पर सलाम भेजते हैं। ये वो वक्त है जब फरिश्ते हमारे लिए इस्तगफार करते हैं और अल्लाह से हमारी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा है और अल्लाह ने इब्राहीम को अपना दोस्त बनाया। सूरत अल-निसा की आयत नंबर 125 में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इन खसूसियत की वजह से ही उन्होंने हमेशा एक अल्लाह की इबादत की और शिर्क से दूर रहे। उन्होंने आग में फेंके जाने के बावजूद अल्लाह पर तवक्कुल किया और अल्लाह ताला ने आग को उनके लिए ठंडा कर दिया। उन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने का इरादा किया, जो अल्लाह की रज़ा के लिए इंतहाई वफादारी की इलामत है। क्या दूसरे भी अल्लाह के दोस्त हो सकते हैं? जी हाँ, जो लोग अल्लाह की अताअत करेंगे, नेक अमाल अंजाम देंगे और खलूसे दिल से अल्लाह से मोहब्बत रखेंगे, वो भी औलिया अल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त कहलाते हैं। कुरान में फरमाया कि सुन लो, बेशक अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। अल्लाह के दोस्त वो दोस्त होते हैं जो कि तकवा और परहेजगारी इख्तियार करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं। हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। आप भी नेक अमाल और इखलास के जरिए अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों में शामिल हो सकते हैं। नाज़रीन, ये वो फजीलत और बरकत वाली सूरत है कि जिसको पढ़ने से ना सिर्फ अर्श के बड़े बड़े फरिश्ते इस बंदे को झुककर सलाम करते हैं, बल्कि फजर की नमाज के बाद जो ये सूरत पढ़ता है वो अल्लाह का दोस्त कहलाता है और अल्लाह उसके दिन भर की तमाम हाजतों को पूरा कर देते हैं। अल्लाह आपकी परेशानी को दूर करते हैं। अल्लाह उसे बेशुमार रिज़्क अता फरमाते हैं। गैब से रिज़्क मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह शाम ये सूरत पढ़ता है तो क़यामत के दिन उससे अफसर अमल किसी का ना होगा। तो नाज़रीन, फजर की नमाज के बाद जो ये सूरत पढ़ता है, अर्श पर हलचल मच जाती है। अर्श के बड़े बड़े फरिश्ते उस बंदे को झुककर सलाम करते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों की हाजत को पूरा कर देते हैं। उसके हर मामलात में उसकी गैबी मदद करते हैं। उसके मुंह से निकली हुई हर लफ्ज पर अल्लाह ताला कुन लिख देते हैं। कुन का मतलब है हो जा, यानी अगर किसी काम को करने का इरादा अल्लाह तबारक व तआला करे तो अल्लाह तबारक व तआला इस काम को कुन कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कुन कहने पर वो काम हो जाता है। नाजरीन, एक बहुत ही खास और मुजर्रब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, जिसको आप फजर की नमाज के बाद पढ़ लें तो लाखों का कर्ज भी हो तो खत्म हो जाएगा, जो भी हाजत हो पूरी हो जाएगी। नाजरीन, ये बहुत बड़ा वजीफा नहीं है, मुख्तसर सा अमल है। आज का वजीफा नहायत मुख्तसर और वजीफा छोटा है। फजर के बाद आपने इस अमल को कर लेना है। इंशाल्लाह फिर इस वजीफे का असर आप खुद देखेंगे। रिस्क, मालो दौलत के अंबार लग जाएंगे। ये खास तस्बीह दौलत के लिए है, लेकिन आज का ये वजीफा, ये अमल सिद्ध के दिल के साथ आपने करना है। इस अमल को अगर फकीर भी करेगा तो वो भी अल्लाह पाक की इनायत और उसके फजल करम से दौलत पर बैठ कर राज करेगा, क्योंकि इस वजीफे में जो ताकत है, इस वजीफे
وظیفے کا جو اثر ہے وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا بھی قرض ہے تو انشاءاللہ وہ بھی چٹکیاں بجاتے ہی ادا ہو جائے گا۔ قرضوں کے ادا ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ پھر آپ سب خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ آج کے بعد دولت کی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں، خرچ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہے، انسان بہت ساری مالی پریشانیوں کا شکار ہے، اور انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہی ملتا ہے۔ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے میں اللہ تعالیٰ کے لیے گڑ گڑاتا ہے، سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر اور خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین، ہم اس وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا کیا طریقہ ہے۔ جب آپ کو طریقہ سمجھ آ جائے گا تو پھر آپ کو کسی بھی مزید وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، آپ نے چھوٹی چھوٹی غلطیاں کی ہوتی ہیں جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہونے دیتی۔ ناظرین، اگر آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں تو پوری ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں۔ اگر کاروبار کرتے ہیں تو آپ اپنا کاروبار حلال طریقے سے کرو، رزق کمانے میں حلال ذریعہ استعمال کریں، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا تھا۔ آپ بھی اسی طرح ہی کام کریں گے، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے جاب کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت عمارہ بن رویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کر لی، یعنی فجر اور عصر کی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن پڑھے جانے والی نماز با جماعت نماز سے افضل کوئی نماز نہیں۔ میرا گمان یعنی خیال ہے کہ آپ میں جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک ہی دن فجر اور عشاء کی با جماعت نماز پڑھی، اس کو اللہ پاک دو چیزوں سے آزاد کر دے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں وقت پر پانچوں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا الہی فجر میں ہم کو اٹھنے کا شوق دے، سب نمازیں ہم پڑھیں وہ ذوق دے۔ جو صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لے یعنی باجماعت ادا کرے، ایسا بندہ اللہ پاک کے ذمہ میں چلا جاتا ہے۔ جو دو نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز شوق سے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آئے گی تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ فجر کی سنت دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے۔ اللہ قیامت کے دن اسے دیدار نصیب فرمائے گا۔ فرمانے مبارک ہے کہ اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھ اور سب سے بڑی نماز فجر ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا اور دونوں جہان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازمی کر لیں۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانسیں بھی نماز فجر ادا کرتے ہوئے عطا کریں گے، آمین۔ ناظرین، سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھو۔ کھانے پینے سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے، کشتی میں سوار ہونے سے پہلے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود پاک بے شک ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پڑھ لیں،
لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک بار قل ھو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جو تمہارے دشمن سے تمہیں نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے؟ تو دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی ہے جو ملائکہ کی تسبیح ہے؟ تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اسی کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے تو سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر کے درمیان یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 10 مرتبہ پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت کے دن تک تسبیح بیان کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ ناظرین، فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیا جائے گا۔ اللہ آپ کو دینی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ ناظرین، تسبیح کرنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس کے پڑھنے سے عرش کے بڑے بڑے فرشتے بھی اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں، اور یہ سورت پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست کہلاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ فجر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ سورت ہے جس کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ سورۃ اخلاص یہ وہ سورت ہے جو توحید کا اظہار ہے اور اللہ کی صفات کو بیان کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں محبت پیدا کرتا ہے، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ فجر کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے یعنی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش کے فرشتے اس کی تلاوت سنتے ہیں اور اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے گویا اس نے 4 دفعہ قرآن پڑھ لیا۔ حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ فجر کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں اور اس کے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ سورت چھوٹی ہونے کے باوجود اس کی تلاوت کا ثواب بہت عظیم ہے، بہت زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا۔ تو ناظرین، فجر کی نماز کے بعد کم از کم 10 بار یا 11 بار اس سورت کو لازمی پڑھیں۔ چھوٹی سی سورت ہے لیکن وہ سورت جو آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گی اور آپ کے دونوں جہان جو ہیں وہ سنور جائیں گے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد دوبارہ سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، اور برکت والا اور خیر والا عافیت والا رزق مانگے، سکون والا رزق مانگے۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں بہت سارے راستے اختیار کر لیتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے مختصر راستہ اختیار نہیں کرنا بلکہ اپنے کام پہ آپ نے
آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے، اس سے اللہ پاک آپ کے اوپر ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ناظرین، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کر لینی ہے اور حسب توفیق صدقہ خیرات بھی دینا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم اور اپنا کرم کرے، آمین یا رب العالمین، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں، جزاک اللہ خیر۔